अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सिरातल मुस्तकीम कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा, आप सबको खुशामदीद है। आज का हमारा न्यू लेसन है पारा 17। 17वां पारा इक़्तरबा लिन्नासे की नासे नाम से मौसूम है और इसके निस्फ़ अव्वल में सूरह अंबिया है और जिसमें 17 पैगंबरों का तज़किरा है और निस्फ़ सानी में सूरह अल हज है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है जबकि वो गफलत में पड़े हुए मुंह फेरे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अंबिया में यहाँ पर दरअसल ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे लाए हैं और इसमें दरअसल इस सूरह अंबिया में तकरीबन 17 अंबियों का ज़िक्र है। तो अंबिया दरअसल क्या है? प्लूरल वर्ड है, जमा वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड क्या है? नबी का है, नबी। ठीक है, नबा यानी कि खबर और नबी यानी खबर देने वाला। तो नबी यानी अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुँचाने वाला। तो कुफ़ार और मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का और आप वसल्लम का मज़ाक उड़ाते थे और कहते थे कि हम इतने दिनों से तुम्हारा इनकार कर रहे हैं, अब तक हम पर कोई अज़ाब क्यों नहीं आया है और आइंदा भी हमें कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे माबूद यानी बुत हमारी दुनिया और आखिरत में मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरे में कुफ़ार और मुशरिकीन को जो है ना वार्निंग दी है कि अनकरीब इस दुनिया में तुम पर अज़ाब आएगा और तुम्हारे माबूद को अज़ाब इलाही से तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा और इस दुनिया में मुसलमान कामयाब रहेंगे और अनकरीब मक्का पर मुसलमानों का कब्जा भी होगा और काबतुल्लाह में 360 बुत निकाल दिए जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में फरमा रहे हैं, तकरीबन आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 15 तक लोगों के हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया है, इसका जिक्र है। और लेकिन क्या है, लोग इससे गफलत बरत रहे हैं, मुंह मोड़े हुए हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और इस बात की अलामत भी है कि ज़मीन में जो नबी आदम के आबादी का आखिरी जो दौर है, यानी आप सल्लम आदम अलैहिस्सलाम की आबादी का सबसे आखिरी दौर है। और एक दफ़ा आप सल्लम ने अपनी शहादत की और वस्त उंगली की तरफ इशारा करके फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे ही हैं जैसे ये 2 उंगलियां हैं। सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 6022 इसका नंबर है। तो इससे मुराद क्या था कि अपनी दोनों उंगलियां दिखाई आप सल्लम ने और कहा कि मैं और क़यामत ऐसे है जैसे कि ये 2 उंगलियां हैं। तो जिस तरह इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं है, इसी तरह आप वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद क़यामत और तक की कोई नबी मबूस नहीं होगा। और ये बात भी क़ुर्ब क़यामत की अलामत थी कि आप वसल्लम का बईसत, कि आप वसल्लम क्या है, आप वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा और आप वसल्लम के बाद अब क्या आएगी, सिर्फ क़यामत आएगी। और दूसरा मतलब ये भी है कि उनकी मौत का वक्त बहुत करीब है और मौत के साथ ही उनका हिसाब किताब और जज़ा सज़ा का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो इस आयत में दरअसल आम मुसलमानों को या कुफ़ार मक्का का हाल बयान किया जा रहा है कि वो हर दिन क़यामत से करीब होते जा रहे हैं और इस तरह वो मैदान हशर में भी अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने अमाल का हिसाब चुकाने से करीब होते जा रहे हैं। उसका तकाज़ा तो ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर उस दिन की कामयाबी के लिए तैयारी करते, लेकिन मामला क्या था, इसके बिल्कुल अपोज़िट है। वो हिसाब और जज़ा से बिल्कुल गाफ़िल हैं और आखिरत की फ़िक्र से बहुत दूर हैं और ये चंद रोज़ा दुनिया के ऐश आराम को अपना मकसद हयात बनाकर रखे हुए हैं। तो ये सबको चौंकाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नाज़िल फ़रमाई है। कुफ़ार मक्का भी ज़रा गौर कर लें और जो आज कल के सब लोग हैं, मुसलमान जो है
सब लोग इसको गौर करें कि हिसाब किताब का वक्त क्या है, करीब है। और दरअसल अब ये कोई ना सोचे कि क़यामत तो बहुत दूर है, तो दरअसल क्या होता है कि जिसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसकी क़यामत भी वाक़ई हो जाती है। और इंसान का हिसाब-किताब फ़ौरन ही फ़ौरन शुरू होने लगता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि लोगों का हिसाब-किताब का करीब बहुत करीब आ गया है, लेकिन लोग क्या है अक्सर गफ़लत में पड़े हुए, मुँह फेरे हुए हैं। इनको कोई आखिरत की फ़िक्र नहीं, अपने अमाल की फ़िक्र नहीं, कोई तैयारी की फ़िक्र नहीं, पूरा दिन इंसान ऐसे ही गुज़ार देता है कि हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें? हमारे पास कुछ टाइम नहीं है कि हम क्या करें, क्या ना करें? पूरा दिन गाफ़िल होके ज़िंदगी अपनी गुज़ारते चला जा रहा है पूरा-पूरा दिन। तो इंसान या फिर क्या करता है इंसान दुनिया की मोहब्बत में इतना पड़ा हुआ है इसी दुनिया को सजाने के लिए और अपनी ज़िंदगियों को सजाने के लिए, दूसरों को दिखावा करने के लिए इंसान इस कदर इसमें लगा हुआ है कि ना जाने क्या से क्या करता रहता है, पूरा-पूरा दिन इसी में लगा देता है। बाज़ ख़वातीन को देखा है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए पूरा दिन अपना लगा देती, पूरा-पूरा दिन लगा देती, लेकिन कभी भी अल्लाह ताला की इबादत की तरफ नहीं रुख करती। तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया की मोहब्बत से बचना चाहिए इंसान को और अल्लाह ताला की याद से कभी भी गाफ़िल नहीं होना चाहिए। और आज़माइश है, मौत है, कब्र है, आख़िरत है, इससे इसके हिसाब-किताब से भी इंसान को कभी गाफ़िल नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा-हमेशा याद रखना चाहिए। आप देखिए कि वैसे भी जो औरतें होती हैं कब्र इसके याद से बहुत दूर होती हैं। जो मर्द हज़रात हैं और वो जब किसी की मिट्टी लेके जाते, तदफ़ीन करने जाते हैं तो वो तो बस उनका सामना होता है। हो सकता है वो सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी भी माँगते हों, तौबा भी करते हों, इस्तिग़फ़ार भी करते हों। क्यों? क्योंकि उनका ईमान तो ताज़ा होता रहता है क्योंकि वो वहाँ जाते रहते हैं, कब्रों को देखते हैं, तदफ़ीन को देखते हैं। है ना? लेकिन ख़वातीन तो बस रुख़सत कर दिए जनाज़े को, घरों में बैठ रहीं, अब क्या है खाना-पीना शुरू, थोड़ी देर गम मनाया, उसके बाद क्या अपने-अपने सब काम पे लग गए। तो ज़रूरी है ख़वातीन को भी अपनी कब्रों को याद करें, आख़िरत के दिन को याद करें और कभी भी ग़फ़लत ना बरतें, क्योंकि ये क्या है, ये हक़ीक़त है, ये हक़ है, ये ज़रूर वाक़ई होने वाला है। अक्लमंद तो वो है, जिसने अपने आख़िरत की तैयारी कर ली इसी दुनिया की ज़िंदगी में। आयत देखिए आयत नंबर 2 उनके रब की तरफ से उनके पास जो भी नसीहत आती, उसे वो खेलते-कूदते यानी हँसी-मज़ाक में ही सुनते थे। उनके दिल गाफ़िल हैं और उन ज़ालिमों ने चुपके-चुपके सरगोशियाँ की, तो ये रसूल तुम जैसा एक बशर यानी इंसानी तो है, क्या फिर तुम देखते-भालते यानी कि इसके जादू में फँसते हो? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा रब आसमान और ज़मीन में हर बात जानता है और वो सब कुछ जानता है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उड़ते हुए ख्वाब हैं, यानी कि ये तो बस ऐसी ये जो बातें बताते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं, ये बस इनके क्या है, ख्वाब हैं। बल्कि इसने क्या है, उन्होंने कुफ़ार मक्का ने क्या कहा, बल्कि इस रसूल ने क्या कहा, झूठ गढ़ लिया है। और या उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये तो या व बल्कि वो शायर है, वरना उसे हमारे पास कोई ऐसी निशानी लानी चाहिए, जैसे पहले रसूल भेजे गए हैं। यानी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का असा था या ज़बैदा था या ऊँटनी आई थी या ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे। तो इस तरीक़े से जो मक्का वाले थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे ये क्यों क्यों नहीं कोई मौजज़ात लेकर आते, वही रट लगाए हुए थे। तो इनसे पहले भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया, ईमान नहीं लाई, क्या फिर ये ईमान लाएँगे? यानी कि इससे पहले भी अम्बिया आए, वहाँ मौजज़ात भेजे जाते रहे, उसके बावजूद क्या हशर हुआ? उसके बावजूद बड़े-बड़े मौजज़ात देखने के बाद भी लोग ईमान नहीं लाए, तो उनको हलाक कर दिया गया, तो क्या तब भी ये ईमान नहीं लाएँगे? तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे, वो सब क्या थे? मर्द ही थे और उनकी तरफ हम वही करते थे। चुनांचे अगर तुम खुद नहीं जानते, तो अहले ज़िक्र से पूछ लो। तो अहले ज़िक्र से मुराद दरअसल अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं ना कि जो सब पहले जो रसूल भेजे जितने भी रसूल आए वो सब क्या थे? मर्द ही थे। तो यानी तमाम जो नबी आए वो कौन थे? वो मर्द थे। तो ना कोई गैर इंसान कभी नबी बनकर आया और ना गैर मर्द। गोया नबूवत इंसान के साथ और इंसानों में मर्दों के साथ ख़ास रही है। इससे मालूम हुआ कि कभी कोई औरत नबी नहीं आई बनके। आयत देखिए आयत नंबर 8 और हमने उन नबियों के ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों और ना वो हमेशा रहने वाले थे।
यानी ईसा अलैहिस्सलाम की लोगों ने परस्तिश की, उज़ैर अलैहिस्सलाम की परस्तिश की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये नबी तो क्या थे, ऐसे जिस्म वाले थे, यानी इंसानी जिस्म वाले थे कि इनके अंदर कमज़ोरी थी कि वो खाना पीना खाते थे। अगर इंसान खाना ना खाएगा तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा ना इस दुनिया से, उसकी वीकनेस है। तो इससे पता चलता है ये सारे नबी इंसान थे, कोई स्पेशल ख़ास अल्लाह के बेटे जैसे इन लोग ने गढ़ लिया था, ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं फिर हमने उन रसूलों से सच्चा कर दिखाया, चुनाचे और हमने उन रसूलों से वादा सच्चा कर दिखाया, चुनाचे हमने उनको और जिसे हमने चाहा निजात दी और हमने इसराफ करने वालों को हलाक कर दिया। बिलाशुबा हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाज़िल की है, उसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है, क्या फिर तुम नहीं समझते? बहुत प्यारी सी आयत है ये। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इस किताब में ना तुम्हारा ज़िक्र है। तो हर शख्स के बारे में इस किताब के अंदर ज़िक्र है। तो अपने आप को कभी टेस्ट कीजिएगा कि आखिर हम कौन-सी आयत में फिट बैठते हैं। तो एक शख्स थे, तो जब वो इस आयत से गुज़रे तो उन्होंने कहा कि वाक़ई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, तो वाक़ई में मेरा भी ज़िक्र होगा। तो उन्होंने पूरी कुरान का रिसर्च कर डाला कि इसमें मेरा कहाँ ज़िक्र है, इसमें मेरा कहाँ ज़िक्र है, इसमें मेरा कहाँ ज़िक्र है। एक जगह उन्होंने अपने आप को पाया कि उसपे उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें मेरा ही ज़िक्र है। यानी उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था उस आयत में कि जब तुम गुनाह करते हो और तुम जब माफ़ी माँगते हो तो हम तुम्हारे कसूर माफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें मेरा ज़िक्र है। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो किताब है ना इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम समझ नहीं रखते? और हमने कितनी बस्तियाँ तहस-नहस कर दी जो ज़ालिम थी और उनके बाद दूसरी कौमें उठा खड़ा की। फिर हमने फिर जब उन्होंने हमारे अज़ाब की आहट महसूस की तो वो लोग वहाँ से भागने लगे। उनसे कहा गया भागो मत और लौट आओ, जहाँ तुम्हें सामने ऐश और आराम दिया गया था और अपने मकानात की तरफ ताकि तुमसे सवाल किया जाए। वो कहने लगे हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम ज़ालिम थे। फिर यही रही उनकी पुकार यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी फसल और बुझी राख जैसा बना के रख दिया और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान खेलते हुए यानी बेमकसद नहीं पैदा किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये ज़मीन, आसमान, सितारे, सैयारे और ये पूरा कायनात बनाने के पीछे एक ख़ास मकसद है। तो आसमान और ज़मीन की पैदाइश में इंसानों के लिए कुदरत की निशानियाँ हैं कि वो इससे सबक हासिल करें। जान लें कि इस कायनात का जो खालिक है और मुदब्बिर है, सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला है और ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसके अलावा इनके बनाने में कई मकासिद और हिकमतें भी हैं। मसलन अल्लाह ताला का इंसान ज़िक्र करे, शुक्र करे और नेक लोगों को उनकी नेकियों का सिला मिले और बुरे लोगों को उनकी बुराइयों का जज़ा मिले और हर इंसान की आज़माइश है। इंसान ताकि आज़माया जा रहा है, एक इंसान का टेस्ट चल रहा है। आयत देखिए आयत नंबर 17 अगर हम यूँ ही तफरीह का सामान बनाना चाहते और अगर हमने यही कुछ करना होता तो हम अपने पास ही से यही कुछ कर लेते, बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं, तो वो उसका सर फोड़ देता है। फिर अचानक वो बातिल मलिया मेट हो जाता है और तुम्हारे लिए उन बातों की वजह से हलाकत हो जो तुम बनाते हो और उसी के लिए जो आसमान और ज़मीन में है और जो फरिश्ते उसके पास हैं, वो उसकी इबादत करने में तकब्बुर नहीं करते हैं और ना वो थकते हैं, यानी उकताते हैं और वो रात-दिन तस्बीह करते हैं, सुस्त नहीं पड़ते हैं। क्या उन्होंने ज़मीन में ऐसे माबूद बना लिए हैं, जो ज़िंदा कर देंगे, यानी जो मुर्दों को ज़िंदा कर देंगे? एक सवाल अंदाज़ है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ रहे हैं, क्या तुमने ऐसों को माबूद बनाया है, क्या वो मुर्दों को ज़िंदा कर देंगे? अगर उन दोनों में यानी ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कई और माबूद होते, तो ये दोनों ही तबाह हो जाते। चुनांचे अल्लाह ताला का अर्श का रब है। उन बातों से वो पाक है जो मुश्रिक बयान करते हैं। वो जो कुछ करता है उसके बारे में उससे सवाल नहीं किया जा सकता, जबकि उन लोगों से तो पूछ होगी। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं? कह दीजिए तुम अपनी दलील लाओ, यह मेरे साथियों का ज़िक्र है और मुझसे पहलों का भी ज़िक्र है, बल्कि उनमें से अक्सर हक़ का इल्म नहीं रखते, लिहाज़ा वो इससे मुँह फेर लेते हैं। तो दरअसल आयत नंबर 16 से
آیت نمبر 46 تک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ ہی کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے ایسے سوالات اور ایسے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نشانیاں لائے ہیں کہ انسان کی عقل سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی میں اس پوری جو کائنات میں کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 25، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کرتے ہیں رہے ہیں کہ بے شک میرا سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ تو عزت اور عزت والے بندے ہیں، تکریم والے بندے ہیں۔ وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے بیٹا قرار دیا ہے وہ تو کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہے، اپنی بات بھی نہیں کرتے ہیں، اتنی ان کی مجالی کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی بات کر سکے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، یعنی غور نہیں کیا کہ بے شک آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے ہیں، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہاں پر ایک سائنس کا یہاں پہ تھیوری بتائی جا رہی ہے، جو آج جو بتاتے ہیں کہ لوگ کہ پہلے جو زمین اور آسمان کیا تھے، پوری کائنات ایک بال نما تھی، تو بال جو ہے ایک بہت بڑا سا جو ہے دھماکہ ہوا، تو پھر چیزیں ٹکڑوں میں بٹ گئی، پھر اس میں کیا ہوا، زمین اور آسمان وجود میں آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ چند سال پہلے لوگوں نے ریسرچ کیا اس کے بارے میں، ہسٹری میں پتہ لگایا، اور یہ باتیں وجود میں آئی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کر کے فرما دیا تھا کہ یہ بگ بینگ کی جو تھیوری بتائی جا رہی ہے، جو بگ بینگ کی تھیوری آج بتائی جاتی ہے، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ہی اس جو ہے نا قرآن کریم میں نازل فرما دی، الحمدللہ۔ تو اس سے یہ جو آیت ہے، تو یہی آیت بتاتی ہے کہ بگ بینگ کی تھیوری ہے کہ بے شک زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، یعنی کہ بہت بڑا سا دھماکہ ہوا، پھر ہر چیز وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں آیت نمبر 31، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھک نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگوں کو راہ پائے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنائے جبکہ وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سب اپنے مدار یعنی گردش میں یعنی دائرے میں تیرتے پھرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے سورج اور چاند کیا ہے، تیرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ناسا اب بتاتا ہے کہ جا کے اگر کوئی اس زمین کے کچھ فٹ اوپر جانے کے بعد اگر آسمان کا سفر طے کرتا ہے، تو وہاں پر کیا ہونے لگتا ہے کہ انسان جیسے لگتا ہے جیسے پانی میں تیرتا ہے، تو ویسے ہی آسمان میں بھی تیرنا ہوتا ہے اس کا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آسمان میں جو ہے نا، یہ زمین میں جو سورج اور چاند ہے نا، یہ سب کیا ہے، ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اور ہر نفس یعنی موت کو مزہ چکھنا ہے، اور ہم نے تمہیں پرکھنے کے لیے اور برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ یاد دلا رہے ہیں انسان کو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شروعات ہی سے کی تھی انسان کی یہ غفلت دور فرما کے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اس سے غافل ہے، منہ موڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں آج موجود ہے، اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو پھر ہم جب بھی اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم اللہ سے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی ساری زندگی ہم نے صرف اور صرف نافرمانیاں کی، اے اللہ ساری زندگی ہم نے صرف اور صرف آپ کی گناہ کے کام ہم نے کیے، اور ہم کو توبہ تک کی مہلت نہیں ملی اللہ، ہے نا؟ ایسا تو ہی اللہ نہ کرے ہونے والا ہے۔ تو انسان، ایک عقل مند انسان تو وہی ہے
کہ جو اپنے موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاریاں کر لے. جیسے کہیں ہم باہر کہیں جاتے ہیں، کہ کسی ہل اسٹیشن جاتے ہیں، یا کوئی حج پہ جا رہا ہے، یا کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، یا کوئی کسی کے گھر جا رہا ہے، تو پہلے سے تیاری کرتا ہے نا، کم سے کم 1 منتھ پہلے. ہر چیز اپنی ضرورت کی رکھ لیتا ہے اس میں. ہمیں یہ بھی ضرورت ہے، ہمیں یہ بھی ضرورت ہے، ہمیں یہ بھی ضرورت ہے، ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. اور اچھا اس کے پاس ہم جا رہے تو اللہ اس کے لیے کوئی اچھے اچھے گفٹس تو بھی لے لے، ہے نا. تو اچھا نہیں لگے گا اس کے پاس ہم ایسے چلے گئے. اور اب دیکھیں کہ ہمارا رب جو رب کائنات ہے، اور اس نے ہمیں ہر چیز دیا، ہر چیز. تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایکسٹرا کر کے لے کے جائیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام کر کے جائیں دنیا سے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے. کم سے کم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کے شکر گزاری پہ ہم زندگی گزارے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے تو کم سے کم بچ کے جائیں، اور غفلت سے جو بھری زندگی ہے اس سے تو ہم بچ کے جائیں. کہ آپ دیکھیں کہ اگر انسان کچھ نہیں کرتا، صرف بیٹھا ہے، تو اپنے زبان کو بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ذکر میں انسان لگائے. اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے انسان کیا ہے، اگر کوئی کام کر رہا ہے، کچن کا کام کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، زبان تو اس کی ہر وقت فری رہتی ہے نا. تو اللہ کے ذکر سے لبریز رکھے. یا تو پھر اکثر کیا ہوتا ہے، خواتین ایسی زبان سے غیبت، چگلی، بہتان، تراشی اور چیخنا چلانا، لڑائی جھگڑا، یا اپنے بچوں کو کوسنا کاٹنا کرتی ہیں. تو کیا ان سب چیزوں کا حساب نہیں ہونے والا ہے کیا؟ تو پھر ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے. تو عقل مند وہی ہے جس نے موت کی تیاری کر لی، اللہ کی ملاقات سے پہلے پہلے اپنی اس ملاقات کی تیاری کر لی جب اس کے حضور وہ حاضر ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب فرشتے آئیں گے ایک مومن کی روح قبض کرنے، اور اس کی موت کے وقت، موت سے پہلے پہلے اس کو بشارتیں ملتی ہیں، یعنی کہ غیب کے پردے ہٹائے جاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں، جو مومن کی روح ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی رضامندی کی طرف، داخل ہو جا جنت میں، اور چل اپنی رب کی رضامندی اور خوشخبری کی طرف. تو وہ جو نفس مطمئنہ ہوتی، اتنی خوش ہوتی، اتنی خوش ہوتی کہ بس کہتی، بس مجھے یہاں سے جلدی سے لے کے چلو. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ دن لائے کہ ہماری زندگیوں کا سب سے بہترین دن وہ ہو کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، رضامندی کی، اور خوشخبری کی، اور جنتوں کی بشارتیں مل رہی ہوں، اور ہم سب بھی بس کہیں کہ بس ہمیں جلدی سے لے کے چلو یہاں سے نا. تو وہ کب کیسے پاسبل ہوگا؟ وہ ابھی ایسے پاسبل ہوگا کہ آپ کو تیاری ابھی سے کر دینی ہے شروع. یہ نہیں کہ ہم رمضان ہے تو ہمارا ایمان کا لیول بہت زیادہ ہائیسٹ ہے، اور پھر عید آ گئی تو ہم کیا ہے، سب کچھ اٹھا کے الماری میں لاک کر کے رکھ دیں، اور ایمان بھی گیا، قرآن بھی گیا، ذکر بھی گیا، نیکیاں بھی گئی، سب کچھ ختم. تو روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ اب روزے ختم ہو گئے پھر ہم نیکیاں کرنا چھوڑ دیں. نہیں، انسان کو پورے کے پورے 12 مہینے، اور یعنی کہ اپنی زندگی تک اپنے آپ کو ایک رمضان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام جسے کرتا ہے، تو عام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرے. اور رمضان میں جیسے اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی گناہ کے کام ہے نا، وہ بچتا جاتا ہے، اسی طرح پوری زندگی اس کو اللہ تعالیٰ کے ہر نافرمانی کے کاموں سے اس کو بچتے جانا ہے. آپ دیکھیں کہ آخرت کی زندگی کیا ہے، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اور یہ زندگی کیا ہے، یہ تو بس فانی ہی فانی ہے. کبھی کسی کا وقت آ جاتا ہے، کبھی کسی کا وقت آ جاتا ہے، کبھی کسی کا وقت آ جاتا ہے. تو موت تو سب کو آنی ہی آنی ہے. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئے، اور جو ہے کامیابی کی راہ میں آئے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی موت آئے، ہے نا. اور ایک جو کافر ہوتا ہے، اس کی موت جب آتی ہے تو اس کو جب فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا ہے، جہنم کی خبر ہے، اور تمہارے لیے بدبودار تمہارے لیے کھانا ہے، بدبودار تمہارے لیے جو ہے کفن ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کافر کہتا ہے، نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا ہے، بس مجھے یہیں چھوڑ دو. اور اس کی روح جو ہے اب اس کے جسم میں ہی بالکل ناچ جاتی، گھوم جاتی، اندر گھس جاتی ہے. تو پھر فرشتے کوڑے مارتے ہوئے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں، اور لعنت پلعنت کرتے ہوئے اس کو لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ بھی سخت ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر نفس جو آیا ہے دنیا میں، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو جس میں جان ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت ایسی آئے جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں جنتوں کی بشارتیں ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم جب کیا ہے، جب تمہاری موت آئے گی اور تمہاری آزمائش پوری ہو جائے گی، اور تمہیں پرکھنے کے بعد، تمہارا ٹیسٹ لینے کے بعد، تم کو آزمانے کے بعد، آخر کار تمہیں کدھر آنا ہے لوٹ کے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار کر کے، کبھی دنیا اور دنیا کی بھرپور اسباب اور وسائل دے کر کے، کبھی صحت اور خوشحالی کے ذریعے سے، اور کبھی تنگی بیماری کے ذریعے سے، کبھی مالداری دے کر، کبھی فقر اور فاقے میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون شکر گزاری کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کون صبر کرنے والا ہے اور کون بے صبری کرنے والا ہے۔ شکر اور صبر یہ اللہ کی رضا کا نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور نعمت ہے، ٹھیک ہے، شکر اور صبر۔ اور ناشکری اور صبر نہ کرنا اس کے غضب کا سبب ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 36۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق کا ہی نشانہ بناتے ہیں۔ کیا صحیح ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں؟ انسان جلدی بازی سے تخلیق کیا گیا ہے، میں جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جان لے جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، اور اپنی پشتوں سے نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ اچانک ہی قیامت ان کے پاس آ لے گی اور وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسول سے مذاق کیا گیا ہے، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں یعنی عذاب نے گھیر لیا، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے؟ تو رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی ہی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ تو وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا ہے، یہاں تک کہ ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ پھر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف یعنی کناروں سے گھٹاتے جاتے ہیں؟ یعنی کفر سمٹ رہا ہے اور توحید پھیل رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور کیا پھر بھی وہ غالب آنے والے ہیں؟ تو کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں وہی اللہ کے پیغام سے ڈراتا ہوں، اور بہرے لوگ پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 46۔ اور یقینی بات ہے کہ اگر انہیں آپ کے رب کا عذاب کا ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے، یعنی اپنے ہی آپ کو کوسنے کاٹنے لگیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، اور پھر کسی شخص پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم کس حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ اس کا وزن کر لیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 48۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی تورات اور روشنی عنایت کی، اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت دی جو اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 112 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے 17 جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جس سے 4 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ سارے کے سارے رسول کیا تھے؟ انسان تھے، اور پھر وہ سب آئے کس کے لیے؟ اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید اور مدد حاصل ہوئی، اور پھر نبی جو تھے وہ کسی کو الوہیت حاصل نہیں ہوئی تھی، وہ کیا تھے؟ پیغام پہنچانے والے تھے، ایسا کوئی نہیں تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الوہیت کا درجہ دیا ہو، اور سب اللہ کے بندے تھے، انسان تھے۔ ان نبیوں کے نام دراصل ان 17 نبیوں کے نام یہ ہیں: موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، ہارون، اسحاق، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام،
ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، یہ 17 نبیوں کا مسلسل یہاں پہ آپ کو ذکر ملے گا۔ یہاں پر شروعات جس کی ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 49، جو اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر وہ اس کے منکر ہیں؟ اور بلا شبہ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی یعنی سمجھ بوجھ دی تھی، اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا یہ مورتیاں جن سے تم لگے بیٹھے ہوئے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پاتے تھے، یعنی یہ بت پرستش قوم تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو روکا اور کہا کہ کیا ہے تم ایسے بت پرستوں سے چپکے بیٹھے ہوئے، یعنی کہ ان کی عبادت میں لگے بیٹھے ہو؟ تو ان کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، بس کیا ہے ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے جواب دیا۔ تو جی بالکل جس طرح نا آج کے بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، مسلمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان دراصل بدعات اور جہالت کی رسموں کو اگر آپ روکنے جائیں، منع کریں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح چھوڑ دے، جبکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے ہوئے پایا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جیسے مانجھا ہے، یا جو ہے چھٹی چلہ ہے، یا گود بھرائی ہے، یہ سارے کے سارے کام کدھر سے آئے؟ یہ مشرکوں سے اٹھا کے ہندوؤں کے رسم و رواج کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے آیا ہے۔ ارے بھائی قرآن سنت سے اس کی کوئی دلیل ہے تو نہیں ہے، تو پھر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کیا ہے، بالکل سیم یہی آنسر دیں گے کہ ہم نے تو اس کو اپنی باپ دادا کو کرتے ویسے پایا ہے، تو ہم ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری خاندان رسم ریتی رواج وغیرہ وغیرہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے کنبے والے کیا کہیں گے، ہمارے پڑوس والے کیا کہیں گے کہ لو انہوں نے مانجھا نہیں کیا، لو انہوں نے گود بھرائی نہیں کی، لو انہوں نے چھٹی نہیں کی، انہوں نے چلہ نہیں کیا، انہوں نے تیجا نہیں کیا، انہوں نے 40واں نہیں کیا نا۔ سب بس لوگ سب کے اللہ کے ڈر کو چھوڑ کر کے لوگوں کے ڈر کے کام سارے کرتے ہیں نا، کہ اللہ کے ڈر سے انسان اگر یہ سب کام چھوڑ دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن نہیں، اللہ سے تو ڈر نہیں ہے انسان کو، لیکن لوگوں سے ڈر زیادہ ہے، لوگوں کے ڈر سے زیادہ خوف زدہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 54، ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہیں؟ تو ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم تمہارے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ تو علاج کے معنی کیا ہے؟ وَتَوَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، کی قسم اللہ کی میں ضرور ان کا علاج کروں گا۔ تو لَأَكِيدَنَّ یعنی قید سے، یعنی کہ علاج، اس سے مراد دراصل کیا ہے؟ وہ عمل، وہ کوشش ہے جو وہ زبانی نصیحت کے بعد برائی کو بدل دینے کے عملی اہتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی انہوں نے علاج سے مراد کیا لیا ہے اس کو، مطلب کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا تھے، جب پورا جو بستی والے تھے وہاں سے چلے گئے تھے، صرف ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں رہ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور بڑے بت کے ہاتھ میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ لاٹھی تھما دی تھی۔ اب اس کے بعد کیا کیا کہ جب قوم والے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو اب بت تو بول نہیں سکتا ہے نا، تو اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے ہی اس جھوٹ میں کیا تھے، واقعی میں جان گئے تھے کہ ہمارے بت کیا ہے، بول نہیں سکتے، ہم کس کی عبادت کریں؟ پتھر کی عبادت کریں، لیکن پھر بھی ہے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ تب بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اس طریقے سے یہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، اور اس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں، توریہ یعنی سچ پہ پردہ ڈالا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توریہ اس طرح سے کرنے کا طریقہ دیا تھا تاکہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو بات سب کے سامنے حق بات پیش کر سکے۔ تو چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہیں۔ تو بعض کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھے۔ تو انہوں نے پوچھا اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے
نے کیا ہے، یعنی بڑے بت نے کیا ہے، لہٰذا تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہوں۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہنے کو، پوچھنے کو۔ تو یہ آیت دراصل بت پرستوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اہتمام حجت کا واقعہ بیان کر رہی ہے۔ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 67 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر کے بت خانہ میں داخل ہو گئے، تمام بتوں کو توڑ دیا، البتہ بڑے بت کو سلامت رہنے دیا۔ جب قوم کے پنڈتوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑا بت سلامت ہے نا، اسی سے بقیہ بتوں کے بارے میں پوچھ لو یا اسی نے توڑا ہوگا۔ تو جاؤ بتوں سے پوچھ لو، اپنے اس بت سے پوچھ لو تو ان کو اس حال سے کس نے دوچار کیا ہے۔ تو پنڈت اور پوری قوم کو اپنے معبود کی بے بسی اور لاچارگی کا احساس ہو گیا، گویا ان پر اہتمام حجت ہو گئی تھی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی زبانوں سے یہی سننا چاہتے تھے، تو جواب دیا کیا تم ان بتوں کو معبود بناتے ہو جو تمہیں کیا فائدہ دیں گے یا کس نقصان سے بچا سکیں گے، بلکہ وہ تو اپنی ہی حفاظت کرنے پہ قادر نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ تم پر بھی اور تمہارے باطل معبودوں پر بھی۔ آیت نمبر 64۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو، پھر وہ شرمندگی مارے اپنے سر ڈال کر اوندھے ہو رہے۔ کہا بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتی نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تو افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی کہ معبود کی مدد کیسے کرنی، یعنی کہ اگر تم معبودوں کی عبادت میں جمے رہنا چاہتے ہو تو جو توحید کا پیغام پہنچانے والا اسی کو ختم کر دو۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ چالیں چلی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ بہت پیاری آیت ہے، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ تو اگر کسی کے بہت بخار آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کو اللہ نے شفا بنائی ہے۔ تو آپ دیکھیے تعویذ گنڈے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے اور پھونکنا ہے۔ اگر کسی کے بہت بخار آتا ہے تو بس 100 بار پڑھ لیں یا 101 بار پڑھ لیں، اور اول آخر درود ابراہیم پڑھ کے اور یہ دعا پڑھ کے، جس کے بخار بہت آتا ہے نہیں اتر رہا ہے، تو یہ نارکونی بردوں یہ دعا ہے بخار کی، تو اس کی برکت سے بخار کیا ہو جاتا ہے، فوراً کم ہو جاتا ہے۔ تو 3 دن لگاتار پڑھیں، 5 ٹائم نماز کے بعد پڑھیں، تو انشاءاللہ کیسا بھی بخار ہوگا فوراً شفا ملے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیا، آگ کو ٹھنڈی کر دی اور سلامتی والا بنا دیا، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں بھی بہت سارے خسارے میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس نے ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق بخشے اور یعقوب مزید دیا، اور ہر ایک کو ہم نے صالح یعنی نیک بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکمت اور نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بے شک وہ بہت برے نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے اس لوط کو اپنی راحت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین یعنی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نوح کو یاد کرو، جب ان سب انبیاء میں سے سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل یعنی مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس قوم کے خلاف اس کی مدد کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آیت 78 دیکھیں۔ اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو، جب وہ دونوں اس کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس سے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد یعنی گواہ تھے، چنانچہ ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے، اور یہ
ہم ہی کرنے والے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسا بہترین تلاوت کرنے والے فرمایا تھا, ایسا بہترین قاری بنایا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں جو تلاوت کرتے تھے وہ پہاڑ اور پرندے کیا تھے, سب ان کے ساتھ داؤد لہن میں شامل ہو جاتے تھے. آیت نمبر 80 دیکھیں. اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ کی کاریگری یعنی لوہے کا لباس بنانے کا ہنر جو جنگ میں بدن کی حفاظت کے کام آتا ہے وہ بھی سکھائی تھی, تاکہ تمہاری لڑائی سے تمہیں حفاظت تمہیں بچائے, یعنی کہ لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے. اور پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگی لباس بنانے کا بھی ہنر عطا فرمایا تھا. اور ہم نے سلیمان کے لیے تند اور تیز ہوا مسخر کر دی تھی, اور اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی. اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی کیا دیا تھا, کنٹرول دیا تھا. یعنی ٹائم کے اوپر بھی کنٹرول تھا. یعنی پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام یہاں اور یہاں سے کہاں, بہت دور, یعنی کہ مطلب میلوں کا سفر سیکنڈوں میں وہ کر لیتے تھے. اور کچھ شیطان بھی جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے, اور ہم ہی ان کے نگراں تھے. اور یاد کرو ایوب کو, جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. جب بھی کبھی بیماری ہو, تکلیف ہو, غم ہو, پریشانی ہو, تو یہ دعا پڑھیں. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ اللہ تعالیٰ کی بے شک تو مجھے جو ہے تکلیف پہنچی ہے, اور آپ ہی کیا ہے, ارحم الراحمین, یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہ بہت پیاری سورہ ہے. اس میں تمام انبیاءوں کی دعاؤں کا بھی آپ کو ذکر ملے گا. اللہ نے جو بھی ان کو نعمتیں معجزات دی ان سب کا بھی ذکر ہے. اور انبیاء میں سب سے زیادہ آپ کو ان انبیاءوں کی جو دعائیں خاص ہے اس کا ذکر ملے گا. تو یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کی, ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے. انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت آزمائش میں ڈالا, جن میں انہوں نے صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھیں؟ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے مال اور دولت, اولاد وغیرہ ہر چیز سے نوازا تھا. آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں سلب کر لی, چھین لی, یہاں تک کہ جسمانی صحت سے بھی محروم ہو کر بیماری میں گھر کر رہ گئے. کہا جاتا ہے تقریباً آخرکار 18 سال کی آزمائش کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یہی دعا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال اور دولت پہلے سے 2 گنا عطا فرمائی. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. آیت دیکھیں, آیت نمبر 84 ہے, اور آیت نمبر 83 میں یہ دعا ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا آپ لوگ. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی, اور جو تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا, اور ہم نے اسے اس کے اہل اور عیال بھی دیے, اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے, تاکہ یہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو, یہ سب صابر تھے, یعنی صبر کرنے والے تھے, اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا, بے شک وہ صالحین یعنی نیک لوگوں میں سے تھے. اور یاد کرو مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو, جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا, اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے. پھر اس نے ہمیں اندھیرے میں پکارا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, اور بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں تھا, اور بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے یعنی قصورواروں میں سے ہوں. آیت نمبر 87 میں دیکھیں, یہ بھی یونس علیہ السلام کی دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ یہ استغفار کا کلمہ ہے. جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرنا ہے, رجوع کرنا ہے, استغفار کرنا ہے, تو یہ دعا پڑھیں, خوب اللہ سے دعا کریں استغفار کی, ٹھیک ہے. یونس علیہ السلام سے کتنی بڑی خطا ہوئی تھی نا, کہ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم سے اس بستی سے چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہاں سے ہجرت کر لی تھی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گرفت کی, ان کو مچھلی نے نگل لیا, اور پھر دوسری مچھلی نے اس کو نگل لیا. تو 3
اندھیروں میں تھے یونس علیہ السلام. پھر جب انہوں نے اللہ کو پکارا اور اس دعا کو پڑھی، اور اسی دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. آیت دیکھیے، آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی. جب انہوں نے کہا کہ اس نے پکارا نا، کیسے کتنی پیاری دعا کی، کہ اس نے کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، اور بلا شبہ میں ہی ظالم تھا، میں ہی قصورواروں میں سے تھا. تو عاجزی ہے، انکساری ہے، توحید ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی تحمید ہے، حمد ہے. اتنی پیاری دعا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ کوئی مصیبت آتی ہے تو بس 1.25 مرتبہ پڑھ لو، سب کو اکٹھا کر لو، پرچے بٹوا لو، بس آپ 1000 بار پڑھ دیجیے گا، آپ 1000 بار پڑھ دیجیے گا، بس ایک دوسرے پہ بوجھ کی طرح یہ دعا پڑھی جاتی ہے. نہ اس کے معنی معلوم، نہ اس کے مفہوم معلوم، نہ اس کا شان نزول معلوم. بس ایک بوجھ آ گیا ہے، سامنے والے نے کہا ہے تو ہمیں اس کے گھر میں جانا ہے، اس کو پڑھنا ہے بس. کیونکہ سامنے والے کے گھر میں کوئی بیماری آزاری، کوئی مصیبت آ گئی، بس جس نے کبھی بھی قرآن اٹھا کے نہیں پڑھا، اس آیت کا معنی نہیں سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا، ہے نا. تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ بدعات ہے. آپ دیکھیے، بندائے مومن اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھ کے اگر یہ دعا گڑ گڑا کے پڑھے گا تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا؟ ایک بندہ مومن کی نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا. جب 3 کوٹری اندھیری جو وہ تھی، یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا تو اللہ نے سنا نا. اور جب ان سے اتنی بڑی خطا ہوئی تھی، ایک انبیاء تھے اور اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے قصور معاف کر دیے اور ان کی دعا قبول فرما لی. تو اللہ ہماری بھی ضرور سنے گا. بس شرط یہ ہے کہ انسان شرک و بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پاک رکھے. اللہ سے توکل کرتے ہوئے فل یقین کے ساتھ، فل کانفیڈینس کے ساتھ اللہ سے بس پکارے، اللہ کو مانگے، اللہ سے مانگے، اور اللہ سے کیا کرے؟ بس نا امیدی نہ کرے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اور ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. بس ہم کیا کریں گے؟ بس ہم شارٹ کٹ کا راستہ اپناتے ہیں کہ بس سب کو اکٹھا کرو، مجمع کرو اور یہ دعا پڑھانا شروع کر دو، بس ٹھیک ہے ہمارا یہ کام بن جائے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ سب بدعات میں شامل ہے. آپ انسان خود اللہ سے مانگے عاجزی سے. آپ دیکھیں کہ 1.25 مرتبہ پڑھوانے سے اچھا کہ انسان 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ خود پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، تو اللہ ضرور سنے گا، اور ضرور سنے گا. آیت نمبر 88، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اور یاد کریے زکریا کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے. سبحان اللہ. یہ بھی بہت پیاری آیت ہے کہ اللہ کے جو ہے نا نبی تھے، اذ نادى ربہ، انہوں نے کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا، پکارا اپنے رب کو، کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یا اللہ مجھے تو تنہا نہ چھوڑ، مجھے تو اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی کیا ہے؟ بہترین وارث ہے، بہترین وارث ہے. تو کبھی بھی زندگی میں تنہائی محسوس ہو، اکیلا محسوس ہو، اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، یا کسی کے یہاں بچے ہونے میں ڈیلے ہو رہا ہے، تو یہ دعا پڑھیں. اور اگر بچے ہو بھی گئے الحمدللہ، سب کچھ ہے الحمدللہ، تب بھی کیا ہے؟ تب بھی یہ دعا پڑھیں. ایک وقت تو آنے والا ہے انسان کے ساتھ نا، کہ جہاں پہ وہ اکیلا ہونے والا ہے، یعنی قبر. تو قبر میں کیا ہوگا؟ سب کے سب اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں وہاں مت اکیلا چھوڑیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ہیں بہترین وارث ہے، ہمیں قبر کی جو کھو ہے وہاں پہ اللہ ہمیں اکیلا مت چھوڑنا پروردگار، ہے نا. تو بے شک آپ کیا، آپ ہی سب سے بہترین وارث ہیں. تو یہ دعا ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کو پکارے. تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے سے جس کے بچے یا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اور پڑھے اس کو 11 بار دن بھر میں، اور استغفار بھی کرے کثرت سے، اور یہ دعا کرے تو جلد انشاءاللہ اولاد ہوگی. اور اب دیکھیں کبھی بھی زندگی میں انسان کو تنہائی آتی ہے، اولادیں ہوتی ہیں، اس کی شادیاں ہو گئی، شادی ہو کے اپنے اپنے گھر چلی گئی، اب انسان کے بوڑھا بیٹھا ہے نا، تو یہ دعا پڑھے اللہ سے یقین سے مانگے اللہ تعالیٰ. پھر کیا ہے؟ کبھی بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، الجھن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، تنہائی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انسان کو فل کانفیڈینس و یقین ہے کہ میرا رب کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے، میرا جو ہے کیا ہے؟ میرا وارث ہے میرا رب. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تو ہی بہترین وارث ہے. سب سے زیادہ جو باقی رہنے والے کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے.
تو وہی باقی رہنے والا، سب کچھ کیا فنا ہونے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 90۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی اولاد کے قابل بنا دیا۔ بے شک وہ انبیاء علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے، اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر امید بھی ہو اللہ سے اور خوف بھی ہو۔ امید اور خوف دونوں چیزیں ہونا لازمی ہے۔ اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پاک دامنی اور آبرو کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ کیا نشانی؟ کہ بغیر باپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لائے۔ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب ہماری ہی طرف لوٹو گے۔ چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا اس پر لازم ہے کہ اس کے باشندے نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے، اور سچا وعدہ ہے قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہائے ہماری کمبختی، ایسا کہیں گے وہ لوگ، اور ہم اسے غفلت میں رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ آیت 98۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو، یعنی اس میں داخل ہونے والے ہو۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ نازل فرمایا، تو قریش یعنی کہ یہ والی آیت کہ تم جو ہے اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب کیا ہے جہنم کا ایندھن، یعنی کہ عابد اور معبود دونوں کیا ہے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر قریش کے جو مکہ کے جو قریش تھے تو مشرک لوگ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ہم خوش ہیں کہ دوزخ میں ہم تو اپنے معبود کے ساتھ ہوں گے ہی، جیسا کہ بت دوزخ میں اپنے عابدوں کے ساتھ ہوں گے، تو لہٰذا عیسیٰ ابن مریم اور عزیر علیہ السلام بھی دوزخ میں اپنے عابدوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی طرح دوسرے لوگ بھی جو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت اور مشرک لوگوں کے جو دعوے تھے ان کی تردید فرمائی، یعنی ریجیکٹ کیا قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے۔ آیت نمبر اسی میں جو ہے نا، آیت نمبر یہ 98 ہے، تو آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کیا کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے توحید اور آخرت اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی پیغامات تھا وہ لوگوں کو پہنچایا۔ پوری زندگی انہوں نے توحید پر کاٹی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کے پیغامات کو درستگی سے پہنچایا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کرنے والے کہ ان کو جو ہے نا خدا نخواستہ جہنم ڈال دے، نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو نیک لوگ ہوں گے اور جو کسی بھی طرح سے اس میں نہیں ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے نہیں چاہا ہوگا کہ ان کی عبادت کی جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہو گیا، غلط فہمیاں پھیلی اور پھر لوگ جو ہے نا ان کی عبادت میں لگ گئے، تو پھر جو عبادت کر رہے ہیں وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ خالص اللہ کے لیے تھے تو ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 99۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چوکا رہے ہیں کہ اگر یہ جن کو تم کہتے ہو معبود ہیں اور یہ واقعی میں حقیقی معبود ہیں تو یہ جہنم میں نہیں داخل کیے جاتے، لیکن یہ تو جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کیا ہے ہمیشہ ان کا ٹھکانہ بھی وہیں جہنم میں رہنے والے ہیں یہ، اور اس میں ان کے لیے کیا ہے چیخنا چلانا ہوگا، اور اس میں وہ سب کچھ اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ سن نہیں پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی اس سے وہ دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سن سکیں گے اور اپنی پسند کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت والوں کو جہنمیوں کی چیخ پکار تک کی سنائی نہیں دے گی، اور جبکہ جہنم میں کیا چل رہا ہوگا؟ چیخنا، پکارنا، چلانا، رونا اور دہاڑے مارنا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 103۔ بڑی گھبراہٹیں انہیں غمگین نہیں کریں گی اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ لیں گے، جس طرح ہم نے تخلیق
کی شروعات کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کو لوٹا دیں گے، یعنی دوبارہ پیدا کرنے پڑیں گے، یعنی دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، تو یعنی جس طرح ایک لکھنے والا ہوتا ہے، لکھنے کے بعد پنوں کو یا رجسٹر کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، مطلب یہ کہ کاتب کے لکھنے کے لیے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا جس طرح آسان ہوتا ہے نا، اسی طرح آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کپڑا ہوتا ہے، جو تھان میں ہوتا ہے، جو رول میں ہوتا ہے نا، وہ کیسے دکاندار اس کو پورا پھیلا دیتا ہے نا، پورے میں پھیلا کے دکھائے گا، لیکن کیا کرتا ہے جیسے ہی وہ رول کو یوں یوں الٹا اپوزٹ کرتا ہے تو وہ سارا کا سارا جو کپڑا ہوتا ہے، فیبرک، وہ واپس سے رول میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بھی زیادہ یہ آسان ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 105، اور بے شک ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے بندے زمین کے وارث ہوں گے، بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کی بہت بڑی خبر ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میری طرف تو صرف وہ وحی کی جاتی ہے، یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو یعنی فرما بردار ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یعنی قریب ہے یا دور ہے، یعنی اس سے مراد قیامت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے نا کہ بتائیے اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کب ہوگا، یا قریب ہے یا دور ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پکار بے شک اللہ پکار کر کہیں بھی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور میں ہی نہیں جانتا کہ شاید تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک تمہیں مزے کرانا ہو۔ رسول نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگی جانے کے لائق ہے۔ سورہ حج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ نشے میں لوگوں کو مدہوش یعنی دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ یعنی جس دن قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت کا منظر کشی کی گئی ہے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس دن ایسا ہوگا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ سب لوگ نشے میں ہیں، جیسے آپ نے ایک شرابی کو دیکھا نا کہ نشے میں چلتا ہے، قدم اس کے ڈگمگاتے ہیں، ادھر لڑکھڑاتا ہے ادھر لڑکھڑاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اچھے بھلے انسان ایسے ہی چل رہے ہوں گے مدہوش ہو کے، جیسے لگے گا کہ وہ نشے کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ دن ہوگا جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائیں گی، کیونکہ ایک دودھ پلانے والی جو ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو کبھی نہیں بھول پاتی ہے، لیکن قیامت کے دن سب بھول جائیں گے۔ حمل والیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، جتنے بھی حمل والے ہوں گے، حمل والیاں، وہ سب کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ ہولناک دن ہوگا، وہ ہولناک منظر ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی بابت لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو یقیناً وہ اس سے گمراہ کرے گا اور دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو تو بلا شبہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو واضح شکل والا بھی ہوتا ہے اور غیر واضح شکل والا بھی ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، اور ہم جس نطفے سے کے متعلق چاہے اسے مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں مکمل بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر خشک پڑی تھی، پھر جب
ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو اس نے حرکت کی اور لہلہا اٹھی، اور پھر کیا ہے وہ پھولی، اور اس نے ہر طرح کا خوشنما نباتات نکالی۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت کے بارے میں، آخرت سے لوگ غافل ہیں۔ آخرت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہوگا جو یہاں بتایا ہے۔ اور پھر آخرت کے دن آنے میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا تھا کہ کوئی بھی آخرت میں زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو انکار کس بنا پہ کرتے تھے؟ کہ تعجب کی بنا پہ، ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ جب ہم مر گل سڑ جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو یہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ہم اٹھا کے کھڑا کر دیے جائیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے بالکل ٹھیک ایسے ہی ہوگا جس طرح تم پہلی بار پیدا کیے گئے، جس طرح نا کہ تمہاری سب سے پہلے پیدائش کس سے ہوئی؟ من تراب، یعنی تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ تو دراصل اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف کہ سب سے پہلے انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ اور پھر جو انسان وجود میں آتا ہے تو جو کھانا پینا کھاتا ہے وہ مٹی سے ہی تو برآمد ہوتا ہے، مٹی کی اجزاء ملی ہوئی ہے، اور ہمارا بدن بھی کیا ہے؟ مٹی سے ہی بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، اور پھر کیا اس کے بعد تمہیں کس سے بنایا؟ من نطفۃ، ثم من نطفۃ، یعنی نطفے سے بنایا، اسپام سے۔ پھر تمہیں کس سے بنایا اس کے بعد؟ جو مادر یعنی کہ ماں کا جو رحم ہوتا ہے اس کے اندر جب یہ جاتا ہے، اس کی پروسیس جو گزرتے ہیں اس کا ذکر ہے، یعنی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، یہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ من علقہ، تو جمع و خون اس سے مراد ہے، علقہ یعنی جمع ہوا خون۔ پھر وہ کیا اس میں کس میں بدلتا ہے؟ مدغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے میں بدل جاتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل واضح شکل والا بھی ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں بھی اس کی تائید آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 روز تک، پہلے 40 دن تک کس کی شکل میں ہوتا ہے؟ ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، نطفے کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر وہ 40 روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ جمع ہوا خون یعنی علقہ، من علقہ یہاں جو لفظ آیا نا علقے کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر وہ 40 روز یعنی 40 دن تک کی گوشت کا لوتھڑا بن کر رہتا ہے، یعنی کہ مدغہ ہو جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں کہ وہ 4 باتیں لکھ دے، چنانچہ وہ اس کے جو اعمال ہے، اس کی موت کا وقت، اس کا رزق، اور اس کا نیک بختی یا بدبخت یہ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں ہر بچے کی لکھی جاتی ہیں۔ تو پہلا چیز ہے اعمال، اور پھر دوسری ہے اس کی موت کا وقت، تیسرا ہے اس کا رزق، چوتھا ہے یہ کہ وہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، یہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے جسم میں روح جو ہے پھونکی جاتی ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی دوزخی جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر اس کی تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں جیسے عمل کر کے تو وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، آخری مومنٹ میں وہ کیا کرتا ہے؟ جنتیوں والے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جنتیوں جیسے زندگی بھر کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں جیسے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3332، یعنی 333 اور پھر 2 ہے اس کا نمبر۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو اب یہ نہ سوچ لے کہ انسان کی تقدیر میں تو سب لکھا ہے، تو پھر جہنم لکھا ہے تو پھر کیا کرے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ کیا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو انسان جو ہے نا کوشش کرتا رہے، جنت کی طرف بھاگتا رہے، دوڑتا رہے، دھوپتا رہے۔ اور کیا ہے، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، جب سب کچھ پہلے سے قسمت میں لکھا جا چکا ہے تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دعا کیوں مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ جب تو دعا مانگے تب تجھے دیا جائے گا۔ کہ تقدیر میں کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے نا، تو دعا انسان کرتا رہے، کوششیں کرتا رہے، معاملات اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھے بس۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7۔
اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں، کنارہ کرتے ہوئے تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بہکائیں، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ تو کنارہ کرتے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تکبر کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب کہ اس نے پوچھا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق سے منہ موڑ لے اور دوسروں کو حقیر یعنی کمتر اور گھٹیا سمجھے، تو دوسروں کو حقارت سے دیکھے اپنے آپ کو اونچا بلند کرے، تو تکبر تو یہ ہے۔ لیکن ایسا اگر نہیں ہے تو پھر کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے۔ اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ دیکھیے آیت نمبر 10 ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر، پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو وہ اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو وہ اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، یہی خلا خسارہ ہے۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا نہ اسے نفع دے سکتا، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بلا شبہ برا ہے وہ کارساز ہے، بلا شبہ برا ہے وہ ساتھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ہرگز رسول کی مدد نہیں کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی لمبی کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتوں میں نازل کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہود ہوئے، عیسائی ہوئے اور عیسائی اور مجوسی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر باخبر ہے۔ تو جو یہ عیسائی اور مجوسی جو الفاظ آیا ہے وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ، تو مجوسی دراصل اس سے مراد ایران کے آتش پرست لوگ ہیں جو دو خداؤں کے قائل تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے ایک ظلمت کا خالق ہے یعنی کہ اندھیروں کا خالق ہے، اور ایک کیا ہے نور کا خالق ہے۔ اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ دیکھیں آیت نمبر 18، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ اور بہت سو پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، اس سے وہ سب کچھ غل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی خالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب بھی غم کی وجہ سے وہ اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے پھر اس میں وہ ڈال دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا ریشم کا لباس ہوگا، اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات یعنی توحید کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے اور اسے مقیم اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ یعنی الحاد کا ارادہ کرے تو ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور طواف کرنے والوں کو اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک صاف رکھ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر، اور وہ تیرے پاس ہر دور دراز کے راستے سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں گے۔ تو یہاں پر دراصل اس میں حج کا حکم دیا گیا ہے۔
حج کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اللہ کے لیے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کیا اور اس حج کی ادائیگی کے دوران اس نے اپنی بیوی سے نہ ہم بستری کی اور نہ کسی گناہ کے کام کو کیا، تو وہ اس بچے کی طرح ہو گیا، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، یعنی کہ وہ اس بچے کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جسے ابھی ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1819 اس کا نمبر ہے۔ یعنی کہ حج کرنے سے گناہوں سے انسان ایسا پاک صاف ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی وہ انسان جو ہے پیدا ہوا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، بے قصور بے خطا کار ہوتا ہے، ایسے ہی حج کرنے والا بھی کیا ہو جاتا ہے، گناہوں سے اور سارے بڑے بڑے گناہوں سے اس کا معافی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 28، تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو اور معلوم دنوں میں ان چوپائے مویشی پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں، پھر تم ان کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ اور ہر بھوکے فقیر کو۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل دور کرے اور چاہیے کہ اپنی نظر یعنی منتیں پوری کریں اور چاہیے کہ پرانے گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہی حکم ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم یعنی احترام کرے تو یہ اس کے رب کے یہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جا چکے، لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندہ اچک لے جائے یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے جا کے پھینک دے، یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی بڑائی یعنی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کی تقوی یعنی پرہیزگاری میں سے ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقرر وقت تک فائدے ہیں، پھر ان کے حلال یعنی ذبح ہونے تک کی ایک جگہ پر پرانے گھر یعنی بیت اللہ کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپائے یعنی مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ نے انہیں دیے ہیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کی فرما برداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ وہ لوگ کی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو صابر ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ بھی انہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر یعنی شاعر اللہ بنایا ہے، یعنی نشانی بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، لہٰذا قربانی کے وقت جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ کروٹ کے بل گر جائے تو تم ان کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند اور سوالی محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دی تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ تک ان کی قربانی کا جانوروں کا نہ تو گوشت ہرگز نہیں پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے ان چوپائیوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس نے تمہیں جو ہدایت دی ہے، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ آیت نمبر 38، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بچاؤ کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والوں اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کراتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشتے تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو نماز قائم کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد یا عورت پر کیا ہے، نماز فرض ہے کہ باقاعدہ پابندی سے دن رات میں 5 نمازیں مقررہ وقتوں پر وہ ادا کریں، یعنی کہ اول وقت میں پابندی کے ساتھ نماز کو 5 وقتوں کا ادا کیا جائے، مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں اور عورتیں گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اس نماز ادا نہ کرنے پر اس کی
کیا کرو, اس کو تھوڑے پٹائی کرو. تو ابو داؤد کی حدیث نمبر 495. اور اسی طرح خاندان, شہر اور قبیلے وغیرہ کا سربراہ جو ہیڈ ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, اور کسی ملک کا یا مسلمان حاکم ہے, تو اپنی حکومت و اقتدار کے ماتحت پہ بسنے والے جتنے بھی مسلمانوں کی طرف سے اس دینی فریضے کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی کسی کے انڈر میں ہے, اگر کوئی اسلامی بادشاہ بیٹھا ہے اور اسلامی ملک ہے, تو اگر اس کی اقوام جو نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو اس بادشاہ سے پوچھ ہوگی. تو اسی طرح گھر میں اگر شوہر ہے تو مین وہاں کے ہیڈ ہیں, اور اگر گھر میں بیوی, بچے, پوتی پوتا اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو شوہر سے پوچھو گی. تو اس لیے کیا ہے, سختی کرے نمازوں کی, اور بچے جب نا 10 سال کے ہو جائے تو کیا کرے, ان کو ڈانٹ پٹائی لگائیں تاکہ وہ بچے کیا ہے نماز کے پابند بنے, بچے بچپنے سے ہی. اور جو مائیں ہوتی ہیں ان کے اپنے بچوں کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں نماز پر لگایا. تو جو بھی کسی کے انڈر میں ہے تو اس سے, اس کے بچوں سے یا اقوام کے بارے میں یا خاندان کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی, جواب دہ ہوگا وہ. آیت دیکھیں, آیت نمبر 42. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو بلا شبہ ان سے پہلے بھی قوم نوح, قوم عاد, سمود نے بھی, قوم نوح اور عاد نے سمود نے بھی جھٹلایا ہے, یعنی اپنے نبی کو جھٹلایا ہے, اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی, اور مدین والوں نے بھی, اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا. تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور میں نے انہیں پکڑ لیا, چنانچہ کیسا تھا میرا عذاب. چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھی. تو وہ گری پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر, اور کنویں بیکار, اور کتنے مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں, کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے, کیا کان ہوتے ان سے جن سے وہ سنتے. بس بے شک ان کی آنکھیں کیا ہے, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اور جب آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں نا وہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, اور بلا شبہ آپ کے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے, دنیا کا 1000 برس اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کا جو دن ہے ایک دن. ٹھیک ہے, تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے, اور یہاں کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کیا وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہے کرے گا, اور بلا شبہ آپ کے رب کے یہاں کا ایک دن اور تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھی, اور پھر میں نے انہیں پکڑ لیا, اور میری ہی طرف کی واپسی ہے سب کی. کہہ دیجئے اے لوگوں, میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں ان کی مغفرت اور عزت کا رزق ہے. اور جن لوگوں نے ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کی وہی دوزخ والے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا وہ تلاوت کرتا تھا, تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا تھا, پھر اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا, اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو بیمار دل اور سنگ دل لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنا دے. اور بے شک ظالم تو دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں, اور تاکہ وہ لوگ جان لے جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن پاک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, پھر وہ اس پر ایمان لائیں تو ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے لوگوں کو ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور کافر اس قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے, یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر بہت ہی منحوس دن کا عذاب آ جائے. آیت دیکھیں, آیت نمبر ہے 56. اس دن کی بادشاہی اللہ کی ہوگی, وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے, اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل ہوئے یا مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا, اور بلا شبہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے. وہ انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے, اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بردبار ہے. یہی ہے, اور جو شخص ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے, پھر اگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا,
بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے وہی باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی اونچی شان والا بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے زمین سرسبز یعنی ہری بھری ہو جاتی ہے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، باخبر ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر یعنی قبضے میں کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہے آسمان کو تھامے ہوئے، اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مہربان یعنی رحیم ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان اور ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف یعنی جھگڑا کرتے رہے ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، اور بے شک اور اور وہ یعنی مشرک لوگ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہرے پر ناگواری پہچانتے لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر میں تمہیں اس بری چیز کی خبر دوں؟ یعنی وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بری ہے، وہ لوٹنے کی جگہ ہے، وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ دیکھیں آیت نمبر ہے 73۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکیں گے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود سب کمزور ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ شرک کی نفی کے لیے یہاں پر ایک مثال لائے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی، جن مزار پیر مرادوں کی، جن کے آگے تم سجدے، نذر، نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، اگر ان کے اوپر، ان بتوں کے اوپر، ان مزاروں کے اوپر، تمہارے جو ہے درگاہوں کے اوپر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم طواف کرتے ہو، اگر ان معبودوں کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے، ہے نا، ایک مکھی، تو وہ مکھی کو بھی ہکانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جو مکھی ہے ان بتوں کے آگے کے جو چڑھاوے چڑھتے ہیں نا، جو پرساد چڑھتے ہیں، وہ جو مٹھائیاں چڑھتی ہیں، وہ جو دیگیں چڑھتی ہیں، اس میں سے اگر وہ مکھی ذرا سا بھی کچھ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ اٹھا لے جائے تو وہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اس سے کیا ہے چھڑا سکے۔ تو یہی کیا ہے کہ سب کمزور ہیں، طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود سب کمزور ہیں، تو پھر کہاں سے تم بہکے جاتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ساری آیتیں کھول کھول کر واضح بیان کر دی، تو پھر کہاں سے تم بہکے جاتے ہو؟ آیت 75 دیکھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق، یعنی کہ توحید کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پورا کرنے کا۔ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی انسانوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کی انسان کو قدر کرنی چاہیے تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور بہت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کچھ پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور یعنی کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تم
ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, लिहाजा तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थाम लो, वही तुम्हारा कारसाज है और वो बेहतरीन कारसाज है और बेहतरीन मददगार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क्या नहीं चाहते हैं, तंगी नहीं चाहते हैं। वमा जअला अलैकुम फिद्दीनी मिन हरज, नहीं चाहता अल्लाह ताला, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी, उसने दीन में तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी, कोई तुम्हारे लिए तंगी या सख्ती नहीं की है। यानी दीन हमारा क्या है, बहुत आसान है, हमारा इस्लाम बहुत आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन वो है जो आसान सीधा और आसान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि बेशक दीन यानी इस्लाम बहुत ही आसान है और जो कोई इस दीन में नामुनासिब सख्ती करेगा तो वो यानी कि वो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। तो चुनाचे तुम दरमियानी राह यानी इख्तियार करो, ज़्यादा करीब रहोगे और खुश हो जाओ और उस सुबह शाम और रात के आखिरी हिस्से में इबादत गुजारी करके मदद और कुव्वत हासिल करो। बुखारी की हदीस नंबर 39 है। तो हमारा दीन आप देखिए कितना आसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना आसान बनाया है। आज बहसें छिड़ी रहती हैं कि नमाजें कितनी है, उसी पे तरावी की नमाजों पे कोई बहस कर रहा है तो किस चीज़ पे बहस कर रहा है, इख्तिलाफात सब अपना जो है झंडा ऊँचा करने के पीछे लगे रहते हैं। आप देखिए कि अगर जो 8 पढ़ रहा है तो वो भी दुरुस्त है, वो भी कर सकते हैं और अगर जो 20 पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ सकते हैं। आपके इमाम आपको जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़िए, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सही है, लेकिन अगर जो कोई दूसरा कर रहा है तो वो भी क्या है, गलत नहीं है। तो आज इसी में जंग छिड़ जाती है, इख्तिलाफात पे इख्तिलाफात, हर इंसान अपने आप को सच करने में लगा हुआ है। तो इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि ये जो है क़यामुल लैल जो है, ये आप जितनी पढ़ सकते हैं आप उतनी पढ़ लीजिए। आप 4 पढ़िए, 2 पढ़िए, 8 पढ़िए, 20 पढ़िए, 25 पढ़िए, 35 पढ़िए, जितनी हो सके उतनी पढ़िए। अल्लाह के आगे जितना आपकी ताकत है उतना आप सिजदा करिए, ठीक है? और ये भी नहीं कि इंसान ने रात भर सिजदे कर ली, अब सवेरे फजर गोल कर दी। तो दीन हमारा तो बहुत आसान है। आप सल्लम के लिए अल्लाह ताला ने तो तहज्जुद फ़र्ज़ कर दी थी ना, लेकिन उम्मत के लिए क्यों नहीं की? क्योंकि अल्लाह जानता है मेरी जो बंदे हैं वो क्या हैं, ये कमज़ोर हैं। इनसे नहीं हो सकता इतना, ये इतनी पाबंदियाँ नहीं कर सकते अपने ऊपर, इतनी पाबंदी नहीं लगा सकते अपने ऊपर, तो हमारा दीन बहुत आसान है। लोगों ने हमारे दीन को क्या कर दिया, मुश्किल बना दिया है। तमाम तरह की जो है ज़ंजीरें पहन ली हैं आज। तो निकाह हमारा इतना आसान है, शादी हमारी इतनी आसान है, ज़बरदस्ती के लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा इसको मुश्किल बना दिया है कि नहीं, निकाह अगर होगा तो इतना बड़ी बारात होनी चाहिए, कम से कम 25-30 लाख का तो हमारा पैकेज होना ही चाहिए। तो बड़ा से बड़ा हम जो है बनाएँगे मैरिज हॉल और स्टेज बनाएँगे और इतना हम देंगे, नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे? हालाँकि हमारा दीन तो बहुत आसान है, सुन्नत के तरीके से लड़की की शादी करिए, उसको जो रुखसत कर दीजिए, है ना? कितना आसान दीन है, लेकिन आज लोगों ने मुश्किल बना दिया, निकाह मुश्किल बना दिया, इसलिए ज़िना आम हो गया है। तो दीन हमारा बहुत आसान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि तुम दीन को क्या है, आसान बनाओ, इसमें तंगी ना करो। तो नमाज़ें आप देखिए कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ले, अगर जल्दी में तो फ़र्ज़ पढ़ ले, है ना? और अल्लाह ने क्या दिया रुख़्सत कि अगर तुम सफ़र में हालत में हो तो तुम कस्र कर लो, जो 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ है वो कस्र कर सकते हैं, उसको भी कस्र करके पढ़ लो, इतनी आसानी अल्लाह ने दी है। तो फिर कौन लोग हैं इसको तंग करके और उसको दीन से दूर कर देते हैं ना। तो दीन में हमारी तंगी नहीं, दीन में हमारी बहुत आसानी है। अल्लाह ताला हमारे लिए क्या है, आसानी चाहते हैं, तंगी नहीं चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला के हर बंदे क्या है, जन्नत में जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन क्या है, बहुत आसान है। तो इस आसान के दीन की पैरवी करें और बिना बिला वजह के, बिना कोई दलाइल के, बिना किसी प्रूफ के अपने आप पर इंसान जो जैसे बनी इसराइल ने क्या किए थे, जो अपने ऊपर जंजीरें लाद ली थी और तौक लाद लिए थे, तो आज उम्मत मुस्लिमा ने भी अपने ऊपर तौक लाद लिए हैं, है ना? छठी, चिल्ला, हकीका नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप गोश्त बँटवा दें, नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या करता है इंसान, छठी करता है, बहुत धूम से हकीका उठा के पीछे रख देता है बच्चों का, है ना? तो ये सब के तौक ना फिजूल के इंसान ने अपने ऊपर लाद लिए हुए हैं। अब इंसान के पास नहीं, घर में अगर किसी की अमात मिट्टी हो गई है, तो अगर नहीं 40वां कोई करता है तो भी मुसीबत है ना? तो हमारा शरीयत ने तो नहीं कहा है कि आप इतना बड़ी सी बड़ी डेगें पकवा के लोगों को बँटवाएँ, लुटवाएँ, खिलाएँ, ऐसा तो कहीं नहीं है। मरने वाला तो चला गया, उसका अमाल-नामा अब बंद। अब पीछे जो उसके वारिस है अगर वो कर देंगे तो अच्छी बात है, पढ़ के उसको पहुँचा देंगे सवाब सदका जारिया तो अच्छी बात है। उसका तो वैसे भी अमाल-नामा बंद हो चुका है, सिवाय 3 चीज़ों के, वो जो आपको हम बता भी चुके हैं, इल्म और जो है औलाद और उसने जो सदका जारिया किया है, माल फ़ी सबिलिल्लाह।
اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں پہنچنے والا ہے۔ تو پھر کہاں سے یہ اتنے سارے جو لوگ ہیں کرتے ہیں کہ 40واں کرو، پھر 10واں کرو، پھر 20واں کرو، پھر 40ویں میں لوٹا لاؤ، پھر کٹورا لاؤ، پھر سینی لاؤ، پھر تھال لاؤ، پھر فقیروں کو پکڑو، پھر ان کو پہنچاؤ، ہے نا؟ بلا وجہ کے، بلا وجہ کے دین میں لوگوں نے اتنی بڑے بڑے طوق پہن لیے ہیں، جبکہ ہمارا دین کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ دین میں کوئی تنگی اللہ نے نہیں دی ہے، کوئی تنگی نہیں دی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بس وہی ہے کہ انسان جب جہالت ہوتا ہے تو انسان زبردستی کے طوق پہنے رکھتا ہے، اور بس اس کے پاس جب دین آتا ہے، علم آتا ہے، تو یہ سب سارے کے سارے طوق کیا ہوتے ہیں؟ گر جاتے، ٹوٹ جاتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حق کے اوپر استقامت دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی علم اور سمجھ عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کے ساتھ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔